बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इश्क मेरी बंदगी। किरण रफ़ीक। सॉरी, माज़रत के साथ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि आज की एपिसोड डिले ना हो, आप लोग उसको वॉच कर सकें। अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो बहुत माज़रत। थैंक यू सो मच मेरे नावल्स पे आने के लिए। किस्त नंबर 5। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। मामा दादू किधर हैं? सुबह से नज़र नहीं आए। अब्दुल्ला ने किचन में दाखिल होते हुए ज़ेबा से अहमर मलक के बारे में पूछा। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बोल रहे थे कि सर में दर्द है। और दादू के सर में दर्द? मामा मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैं दादू के पास जा रहा हूँ। अब्दुल्ला ज़ेबा की बात दरमियान में ही काट कर बोला और वहाँ से चला गया। अजीब है ये लड़का। ज़ेबा खुद से बड़बड़ाई। दादू क्या हुआ आपको और इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? अब्दुल्ला जूँ ही अहमर मलक के कमरे में दाखिल हुआ तो लाइट ऑफ देखकर परेशानी से बोला। अहमर मलक जो अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे रो रहे थे, अब्दुल्ला की आवाज़ पर बौखला से गए और अब जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए, लेकिन इनके आंसू अब्दुल्ला की नज़रों से बच ना सके थे। दादू आप रो रहे थे? अब्दुल्ला अहमर मलक के घुटनों पर अपनी ठोड़ी रखकर इनके चेहरे को बगौर देखते हुए बोला। नहीं तो शायद आंख में कुछ चला गया था। अहमर मलक नज़र चुराते हुए बोले। दादो ये बहाना बहुत पुराना है और मेरे सामने तो ये झूठ बोलिएगा मत, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपका झूठ आसानी से पकड़ सकता हूँ। आफ्टर ऑल लंदन का जाना माना नौरोलॉजिस्ट हूँ, कोई मजाक थोड़ी हूँ। अब्दुल्ला ने अब बात का मजाक का रंग देते हुए कहा। जानता हूँ मेरा अभी डॉक्टर है, यूँ बता कर क्या साबित करना चाहते हो? यही कि मैं असली वाला डॉक्टर हूँ। अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हाँ, मेरा अभी आज भी इतना ही पागल है जितना बचपन में था। सब कहते हैं कि तू बदल गया है, लेकिन जो ये कहता है ना, मुझे लगता है कि वो बदल गया है। अहमद मलक हंसते हुए बोले। अच्छा दादू बताएं क्या बात है, आप इतने अपसेट क्यों हैं? अब्दुल्ला ने नरमी से पूछा। आज ज़ुबैर, ईमान और माहा की बहुत याद आ रही है। मलक के चेहरे पर कर भी कर्ब था। अब्दुल्ला जानता था कि यही बात होनी है, इसलिए जवाब में खामोश हो गया था। अब भी तू जानता है ना, ज़ुबैर भी तेरी तरह जज्बाती था। इसकी तबीयत में थोड़ी सी ज़िद थी। इसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। मुझे इसकी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो इसकी मौत से डरता था। कहते हैं अल्लाह से जैसी उम्मीद रखो वो आपको वैसा ही अता करता है। मुझे इसकी मौत का डर रहता था। अल्लाह ने इसे अपने पास बुलाकर मेरा डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और ईमान मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी थी, और माहा वो तो जान थी मेरी। जानते हो, जब वो पैदा हुई थी तो हम सब बहुत खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि ये खुशियाँ कब तक हैं। अहमद मलक ने अपने दिल की बात अब्दुल्ला से शेयर की। ये देखे बगैर के ज़ख़म इसके भी ताज़ा हो रहे थे, तकलीफ़ इसे भी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा दिया और बोला। दादो जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन इनकी यादें होती हैं ना हमारे पास, जिनकी वजह से हम इनकी मौत पर सब्र कर लेते हैं। और वैसे भी बड़े पापा आपसे इतना प्यार करते थे, आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। आज आप इनको याद करके रो रहे हैं तो यकीनन इनकी रूह को तकलीफ़ हो रही होगी। अहमद मलक मुस्कुराए और झुककर अब्दुल्ला की पेशानी पर बोसा लेते हुए बोले। मेरा बच्चा तो समझदार हो गया है, ये तो मैं बचपन से हूँ। वो भी जवाब में शरारत से बोला। हाँ हमें पता था, इसीलिए तो हम तुम्हारा बचपन में ही निकाह करवा दिया था। अहमद मलक ने भी मजाक से जवाब दिया, लेकिन इनका ये मजाक अब्दुल्ला का ज़ब्त तोड़ गया था। खुद को बामुश्किल कंपोज करते हुए वो बोला। दादू आप रेस्ट करें और अब रोना नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। अब्दुल्ला ये बोलकर वहाँ से चला गया। वो बिछड़ा भी तो कैसे, ना इंतज़ार था ना ही इकरार था। लब खामोश थे, आंखें खुश्क थीं, समातें महरूम थी। वो बिछड़ा भी तो कैसे, जज्बे सारे सर्द थे, फतवे सारे गर्ज के थे। ना ही हवाओं ने रुख बदला, ना ही मौसम ने करवट ली। वो बिछड़ा भी तो कैसे। इस अब की बारिश में भी कुछ खालीपन था, ना यादें थी ना ही पागलपन था। वो बिछड़ा भी तो कैसे, ना इंतज़ार था ना ही इकरार था। टुडे आई रियली मिसिंग यू महा। आज 8 फरवरी है और आज ही के दिन तुम मुझे छोड़ कर गई थी। जाने से पहले मेरा इंतज़ार तो किया होता। मैं तो आज भी अपने वादा निभा रहा हूँ, लेकिन तुमने बेवफाई की महा और मेरे आने से पहले ही चली गई। अब्दुल्ला मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर से मुखातिब था जब इसे ज़रलाल की आवाज़ सुनाई दी। अब्दुल्ला ने जल्दी से मोबाइल ऑफ़ किया और ख़ुद को कंपोज किया।
ابھی کدھر گم ہو یار، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ زرلال عبداللہ کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا، میں کہیں بھی گم نہیں تھا۔ اچھا یہ سب باتیں بعد میں کریں گے، ابھی یہ کپڑے پکڑ اور جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آؤ، کیونکہ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ زرلال نے عبداللہ کی کبڑ میں سے ایک ڈریس نکال کر اسے دیا۔ او بھائی جانا کہاں ہے؟ عبداللہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سرپرائز ہے، اب 15 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آؤ، زرلال نے مسکرا کر جواب دیا اور سسپنس کریٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ عبداللہ بھی کندھے اچک کر واش روم میں چلا گیا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے زرلال کی ناراضگی عبداللہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ عبداللہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لنچ کرنے۔ کیا؟ او ایک کمینے انسان، گاڑی روک، میں تیرے ساتھ لنچ پر نہیں جانا چاہتا۔ عبداللہ زرلال کا جواب سن کر تقریباً چلایا تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہتے میرے ساتھ لنچ پر؟ زرلال نے معصومیت سے پوچھا۔ اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تو جانتا ہی نہیں کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں۔ عبداللہ کو اس کی معصومیت ایک آنکھ نہیں بھائی۔ یار ابھی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم وجی بھائی اور علی بھائی مجھے معصوم کو لنچ کروانے پر مرنے کیوں لگتے ہو؟ کچھ تو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ پاگلوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ اگر 8-9 ڈشز کھانے کے بعد بھی انسان بولے نا تو ابھی تو کھانا صرف ٹیسٹ کیا ہے، کھانے کے لیے دوبارہ سے آرڈر کرو تو سامنے والا بھی پاگل ہو جائے گا۔ اور تم تو وہ کنجوس آدمی ہو جو کبھی بھی اپنا بل نہیں دیتے۔ عبداللہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ ہا ہا۔ زرلال نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ ویسے یہ لنچ کون کروا رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد عبداللہ نے پوچھا۔ جو کنجوسی میں میرا بھی استاد ہے، زرلال نے شرارت سے جواب دیا۔ کیا یہ لنچ علی بھائی کروا رہے ہیں؟ ابھی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، میری 3 دن کی محنت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتہ کہ بل وہ دیں گے۔ زرلال شریر مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ جواب میں زرلال نے اپنی ساری کارروائی آپ ہی کے گوشے گزار کی۔ زرلال آج تو پٹے گا۔ عبداللہ نے اس کا سارا پلان سن کر کہا۔ اگر شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ زرلال مصنوعی خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری شکل بھی اچھی ہے اور میں نے بات بھی 100 آنے سچ کی ہے۔ جواب میں زرلال نے اسے اس کی بات پر گھورا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تو تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ عبداللہ نے اسے مزید تنگ کیا۔ تیرا تو باپ بھی بچائے گا۔ ہاں ہاں، نہیں، اس بار بابا بھی نہیں بچائیں گے۔ ابھی چپ کر جا، میرے باپ کیوں دماغ کا دہی بنا رہا ہے؟ زرلال تنگ آ کر بولا۔ زرلال تمہارے پاس دماغ ہے؟ عبداللہ نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا۔ اب بھی پلیز۔ زرلال بس رو دینے کو تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں نہیں بولتا کچھ بھی۔ عبداللہ اس کی شکل پر ترس کھا کر بولا۔ اسی نوک جھوک میں وہ ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ ماضی، لوکیشن لاہور۔ احمر ملک کی شادی ان کے پھوپھی زاد رافعہ سے ہوئی۔ رافعہ کی بہن نے گھر سے بھاگ کر ایک پٹھان سے شادی کی تھی، اسی وجہ سے رافعہ بیگم کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا انہوں نے نام زبیر رکھا۔ زبیر کی ولادت کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں ایک اور بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے عزیز رکھا۔ دونوں بھائی بہت زیادہ ذہین تھے۔ عزیز اپنی گریجویشن کے بعد لندن چلا گیا، جبکہ زبیر نے CSS کا امتحان دے کر بحیثیت SP پولیس فورس جوائن کر لی۔ گھر والے ان کی ضد سے واقف تھے، اس نے زبیر کے سامنے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک دن احمر ملک کو پتہ چلا کہ رافعہ بیگم کی بہن اور بہنوئی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور ان کا دونوں بیٹیاں لاوارثوں کی طرح کبھی کسی رشتہ دار کے گھر کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ تو انہوں نے رافعہ بیگم کو بتائے بغیر ان لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر آئے تو رافعہ بیگم نے انہیں بالکل نہیں پہچانا، لیکن جب احمر ملک نے رافعہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے دونوں لڑکیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ زبیر نے جیسے ہی ایمان کی ہیزر گرین آنکھیں دیکھیں اپنا دل ہار بیٹھا، اور پھر سب گھر والوں کی رضامندی سے ایمان کی شادی زبیر سے جبکہ زیبا کا نکاح عزیز سے کر دیا گیا۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد رافعہ بیگم کا انتقال ہو گیا اور وہ احمر ملک کو تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ زبیر اور ایمان کے 2 بیٹے تھے، وہاج اور زرلال، جبکہ عزیز اور زیبا کا ایک ہی بیٹا تھا، عبداللہ۔ جب اللہ نے زبیر اور ایمان کو اپنی رحمت سے نوازا، مبارک ہو مسٹر زبیر، آپ کو اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ کی مسز بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے زبیر کو مطلع کیا، جو کب سے ہاسپٹل کے کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ بے ساختہ بولا۔ ڈاکٹر کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر میں ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل لیجئے گا۔ ڈاکٹر یہ بول کر وہاں سے چلی گئی۔
زبیر کی نظر جو ہی ان اپنی طرف آتے احمر ملک پر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے ان کے گلے ملا اور خوشی سے بولا، بہت بہت مبارک ہو بابا جان، اللہ نے مجھے بیٹی دی اور آپ کو پوتی دی، خیر مبارک، اور تمہیں بھی مبارک ہو۔ زبیر احمر ملک زبیر کی پیشانی چومتے ہوئے بولے، بابا میں ابھی شکرانے کے نفل پڑھ کر آیا۔ یہ بول کر زبیر وہاں سے چلا گیا۔ نوافل پڑھ کر وہ جب روم میں آیا تو عزیز اور زیبا بھی بچوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ وہ حاج بھاگتے ہوئے زبیر کی جانب آیا اور بولا، بابا دیکھیں گڑیا کتنی پیاری ہے، پیاری ہے نا، بالکل مجھ پر گئی ہے۔ وہ زبیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچی کے کاٹ کے پاس لایا۔ نہیں یہ مجھ پر گئی ہے۔ 3 سالہ زرلال و حاج کی بات سن کر بولا، نہیں یہ تو بالکل مجھ پر گئی ہے۔ زبیر ان کی بحث ختم کرنے کے لیے بولے، لیکن بابا اس کی آئز کا کلر بالکل مجھ پر گیا ہے۔ زرلال برا مناتے ہوئے بولا، اچھا میرے باپ تم پر ہی گئی ہے، اب ہٹو پیچھے، مجھے اسے گود میں اٹھانے دو۔ زبیر زرلال کے آگے ہار مانتے ہوئے بولا، اس بچی کو گود میں اٹھا کر ایمان کے پاس آیا اور بولا، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ ایمان فار دس بیوٹیفل ڈال۔ زبیر اس بچی کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ جواب میں ایمان بس مسکرا دی۔ اچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ عزیز نے پوچھا۔ اس کا نام آپ رکھیں گے عزیز بھائی، کیونکہ بابا جان میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ماں نے اجازت طلب نظروں سے احمر ملک کو دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، احمر ملک مسکرا کر بولے تھے۔ نہیں اس کا نام میں رکھوں گا۔ زبیر مصنوعی روب سے بولا، نہیں نہیں، جب ماں نے بول دیا کہ اس کا نام عزیز رکھے گا تو مطلب وہی رکھے گا۔ احمر ملک حتمی انداز میں بولا۔ عزیز نے زبیر کی گود سے بچی اٹھائی اور اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بے ساختہ کہا، مہروش چاند کا ٹکڑا، بہت خوبصورت نام ہے۔ ایمان مسکرا کر بولی، ہاں ہوگا کسی پرانی گرل فرینڈ کا۔ زبیر خود سے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ باقی تو کسی نے نہ سنی، لیکن عزیز نے واضح سنی، اس لیے اس نے زبیر کو گھورا تو جواب میں زبیر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سب نے چونک کر زبیر کو دیکھا۔ پھر احمر ملک بولے، لگتا ہے بیٹی کی خوشی میں پاگل ہو گیا۔ احمر ملک کی بات پر سب مسکرا دیے تھے۔ حال لوکیشن لاہور۔ بابا آپ آشو سے پوچھیں نا کہ اس نے کب آنا ہے، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اریبہ نے لان میں داخل ہوتے چائے پیتے ہوئے اسد سے کہا تھا۔ اسد نے مسکرا کر اریبہ کو دیکھا جو 2 سال میں کتنا گھل مل گئی تھی۔ اسد اور یشفا سے، بیٹا آپ خود کال کر لیں اسے۔ اسد نے اریبہ کا چہرہ غور سے دیکھا۔ نہیں بابا میں اس سے کسی سخت قسم کی ناراض ہوں، میں اسے کال نہیں کروں گی۔ 1 دن کا بول کر گئی تھی اور اب 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن آشو کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اریبہ منہ بسورتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، چلو میں بھی پھر آشو سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اسد اسی کے انداز میں بولے، بابا پھر آشو سے واپس آنے کا کون پوچھے گا؟ اریبہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اسد کو اس کی معصومیت پر ہنسی تو بہت آئی، لیکن وہ دبا گیا، سنجیدگی سے بولا، میں مومنہ کو کال کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں۔ یہ بول کر اسد نے مومنہ کو کال کی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے بیٹے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ بتاؤ کیسے ہیں سب، کیسے ہیں؟ کیا کب؟ نہیں آپ اس کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اسد کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اریبہ نے پوچھا، بابا سب ٹھیک ہے؟ وہ آشو سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہے۔ اسد نے پریشانی سے جواب دیا تھا۔ او نو بابا آپ جائیں آشو کے پاس، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ اریبہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، مانا کہ آپ میری سگی بیٹی نہیں ہو، لیکن سگی سے بڑھ کر ہو، میں آپ کو کسی حال میں بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن بابا پلیز بیا ڈونٹ فورس می، اگر آپ آشو کے لیے مجھے بابا اور خود کو بیا بلوا سکتی ہو تو کیا میں اتنا نہیں کر سکتا؟ اسد اریبہ کی بات سے درمیان میں ہی کاٹ کر بولا اور وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ اریبہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بابا آئی کانٹ ٹو گو اسلام آباد ود یو اینڈ اٹس آر ریکویسٹ، بیا ڈونٹ بی ایموشنل۔ بابا میں ایموشنل نہیں ہو رہی، کافی دنوں سے اس کشمکش میں تھی کہ اب مجھے میری لائف میں واپس آ جانا چاہیے، لیکن شروعات کہاں سے کروں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور آج اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ 2 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو خود کو قید کرنے کے لیے، اس لیے اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے آئی ہیو ٹو موو۔ اریبہ مسکرا کر بولی، اور آپ کی شرطیں؟ اسد نے پوچھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ سے بدلیں گی، وہ جواب میں بولی، میں ابھی اسلام آباد کی پہلی فلائٹ کی ٹکٹس بک کرواتا ہوں۔ وہ بول کر اسد وہاں سے چلا گیا۔ یا اللہ اب ہمت بھی دینا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، لوکیشن اسلام آباد۔ ویسے زرلال ہم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور اب تو میں بور بھی ہو رہا ہوں، عبداللہ نے زرلال سے کہا جو صرف لڑکیوں کو دیکھنے میں بزی تھا۔ زرلال کے اس کی بات سن کر
سنا کر دیا تھا۔ زرلال خود تو تمہیں لڑکیاں تاڑنے سے فرصت نہیں، مجھے بھی بتا دو میں کیا کروں؟ عبداللہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بلو ٹھمکا لگا، بلو سانو سبنو نچا، زرلال زور زور سے ٹیبل بجاتے ہوئے بولا، جبکہ اب بھی اس کی حرکت پر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ ارد گرد کے لوگ نے کافی عجیب نظروں سے زرلال کو دیکھا اور زرلال نے اپنی بتی سی دکھاتے ہوئے ٹیبل بجانا بند کر دیا۔ علی تو چل، میں گاڑی پار کر کے آیا۔ وہاج نے علی کو ریسٹورانٹ پہنچتے ہی کہا، ٹھیک ہے جلدی آنا ورنہ تیرا بھائی مجھے پاگل کر دے گا۔ علی شرارت سے بولا گاڑی سے اتر کر، جبکہ وہاج اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ جیسے ہی وہاج گاڑی پار کر کے اندر کی جانب بڑھنے لگا، اس کا کسی سے زبردست تصادم ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں مس یشفا اسد جہانگیر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہاج نے اسے تھام لیا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں، پھر اچانک وہاج نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے نیچے گری۔ وہاج اندر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب یہ پیچھے سے یشفا نے اسے روکا۔ او مسٹر ایٹیٹیوڈ، مینرز نہیں ہے کیا کہ لڑکیوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ یشفا نے کافی غصے سے کہا۔ وہاج پلٹا اور اس کا غصے سے سرخ چہرہ کو دیکھا۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا اور بولا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، تمہارے فرشتوں سے، یشفا دانت پیستے ہوئے بولی۔ اوہ ہو، اسی لیے مجھے پتہ نہیں چلا، کیونکہ آپ تو میرے فرشتوں سے مخاطب ہیں۔ وہاج نے اسے چڑھایا۔ تم نے مجھے گرایا کیوں؟ یشفا اس کی بات کو نظر انداز کرتے بولی۔ میں نے آپ کو اس لیے گرایا میڈم کیونکہ آپ کو ٹچ کرنے کا الزام اور سزا مجھے دوبارہ نہیں بھگتنی۔ وہاج اپنی عادت کے برعکس شریر لہجے میں بولا، تم ایک نہایت ہی فلرٹی اور لوفر انسان ہو۔ جواب میں یشفا بولی، آئی نو، ویسے آپ کو بڑی جلدی ہی پتہ چل گیا نا۔ وہ بات کو طول دے رہا تھا اور اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تم ڈھیٹ بھی ہو۔ یشفا کو اس کی ڈھٹائی مزید تپا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے، میرے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ میں بھی کس انسان سے بات کر رہی ہوں؟ یشفا اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی۔ وہاج ملک سے وہ دعابن بولا، ہٹو میرے راستے سے چھورے انسان۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہاج کی نظروں نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وجی ہوش میں آ، وہ خود سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وجی کدھر رہ گیا تھا یار؟ علی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، راستے میں ایک جنگلی بلی مل گئی تھی۔ وہ خود سے بڑبڑایا۔ کیا بولا؟ علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم لوگوں نے کھانا آرڈر کیا؟ وہاج نے بات بدل دی۔ نہیں یار، تیرا یہ بھلکڑ بھائی کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔ علی زرلال کو گھورتے ہوئے بولا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا۔ زرلال علی کے گھورنے پر گنگنانے لگا۔ مومنہ، ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ یشفا نے کافی غصے سے پوچھا۔ یار، علی نے میسج کیا کر کے لنچ پر بلایا اور میں اسے منع نہیں کر سکتی، اور بابا اکیلے آنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے تمہیں ساتھ لے۔ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو ہم واپس چلیں۔ مومنہ اس کا غصہ دیکھ کر بولی، نہیں، ہم اب لنچ کر کے ہی جائیں گے۔ یشفا بمشکل مسکرا کر بولی۔ انہی باتوں میں ان کو علی نظر آیا اور وہ دونوں اس کی ٹیبل کی طرف چل دیں۔ ویسے زرلال، یہ لنچ کروا کون رہا ہے؟ علی نے پوچھا۔ میجر علی نعمان بے، زرلال نے بڑے مزے سے جواب دیا، جبکہ ادھر پانی پیتے علی کو زبردست ہچھو لگا تھا۔ میں کیوں کرواؤں گا؟ قطعی نہیں، میں بالکل بل پے نہیں کروں گا، علی حتمی انداز میں بولا۔ علی بھائی، بل تو آپ ہی دو گے کیونکہ میں نے آپ کا پکا انتظام کیا، زرلال نے دائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتا، مومنہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ ارے بھائی، آپ یہاں؟ زرلال حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ ہاں، وہ علی نے بلایا تھا، لیکن آپ سب لوگ یہاں شاید بیزی تھے، معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ سب کو ڈسٹرب کر دیا۔ مومنہ چونکہ اپنی منگنی والے دن ان سب سے مل چکی تھی، اس لیے وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی، جبکہ یشفا تو زرلال اور وہاج کو دیکھ کر حیران کم اور غصے میں زیادہ لگ رہی تھی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پلیز ہمیں جوائن کریں نا، زرلال مسکراہٹ دبا کر بولا۔ علی زرلال کو گھور رہا تھا، جبکہ آبی اور وہاج دونوں اپنے اپنے موبائلز میں مصروف تھے۔ مومنہ ناچاروں بیٹھ گئی، یشفا کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ علی بھائی، کچھ آرڈر کریں؟ زرلال سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ علی نے ویٹر کو بلایا اور سب نے اپنا اپنا آرڈر لکھایا۔ اب ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی، جسے یشفا نے توڑا۔ علی بھائی، یہ لوگ کون ہیں؟ جواب علی کی بجائے زرلال نے دیا۔ میرا نام زرلال ہے اور پورا نام زرلال زبیر ملک ہے۔ ہم دو بھائی ہیں، مجھ سے بڑے یہ وہاج زبیر ملک اور یہ ہیں عبداللہ عزیز ملک، میرے بھائی کم اور دوست زیادہ۔ میں حال ہی میں لندن سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر آیا ہوں، ابھی تک گنوارا ہوں۔ سب سے بڑی بات کہ میری آپ سے شاپنگ مال میں ملاقات ہو چکی ہے۔ زرلال کی نان سٹاپ گفتگو سن کر یشفا نے بمشکل اپنا کہکہ روک کر مسکرا دی۔ ان سب باتوں کا مطلب؟ نہیں، وہ آپ نے پوچھا کون؟ کہ میں نے پوچھا پورا بایو ڈیٹا ہی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی رشتہ وغیرہ ہو تو آپ آسانی سے مجھے ڈھونڈ سکیں۔ ہاں ہاں، یشفا اس بار اپنا کہکہ نہیں روک سکی تھی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو وہاج نے ایک نظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا کسی کی ہنسی اس
قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ تبھی وہاج کے دل میں ایک بیڈ مس ہوئی۔ وہاج نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا، جسے علی نے بغور دیکھا اور مسکرا دیا۔ آر یو سو فنی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ انہی باتوں میں انہوں نے کھانا کھایا اور زرلال اور یشفا کی دوستی بھی ہو گئی۔ کنٹینیو جاری